मसीह यीशु के पाक और कुदरत वाले नाम में आप सब अजीज़ बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आइए हम खुदावंद के पाकलाम की जानिब चलेंगे और हम आज खुदावंद के पाकलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर 18। जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। मैं आज इस आयत के दूसरे हिस्से पर कुछ देर के लिए बात करना चाहूँगा। वो ये है, मैं इसको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। अगर हम साबुन मिले पानी को एक टब में डालकर उसको नलका खोलकर नीचे रख दें और पानी ऊपर से बहता रहे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद साबुन मिला पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह से खुदा की पाक हजूरी हमारी सफाई करती है। ये अमल उस वक्त तेजी इख्तियार करता है जब हम मुसलसल रोजाना उसकी पाक हजूरी में बैठते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं। हम अंधेरे में हों, जंगलों में हों, हम जानते हैं कि खुदा की हजूरी इस कायनात में हर जगह मौजूद है। जमीन के किसी भी कोने में हो, हम खुदा की हजूरी को हर जगह महसूस कर सकते हैं। और ये हम ज़बूर भी गाते हैं कि खा मैं पाताल में चला जाऊं, खा जमीन के किसी भी हिस्से के अंदर चला जाऊं, तेरी हजूरी हर जगह मौजूद है। सो खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा अपनी हजूरी के वसीले से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। खुदा अपनी हजूरी के वसीले से हमें हौसला देता है, बाइबल मुकद्दस को समझने में हमें मदद देता है। बाइबल मुकद्दस पर अमल करने की कुव्वत खुदा अपने पाकरू अपनी हजूरी के वसीला से देता है, हमें शिफा देता है। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा अपनी हजूरी के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, हमारी बेहुदा आदतों से हमें रिहाई देता है, दूसरों के लिए एहसास, मोहब्बत और सुलह का जज्बा हमारे दिल के अंदर डालता है। हमें उनसे भी मोहब्बत होने लगती है जो हमारे मुखालिफ होते हैं। ये जज्बा हमारे अंदर उस वक्त बेदार होता है जब हम खुदा की हजूरी के अंदर बैठते हैं। सबसे खास बात ये कि हमारी नज़र जो अपनी ज़ात पर टिकी होती है, हम खुद परस्त हो जाते हैं। खुद परस्त से मुराद ये है कि हमें हर वक्त अपनी ही अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं और दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं। खुदा अपनी हजूरी में हमारी नजरें हमारी अपनी जात से उठाकर हमें दूसरों की नेकियों, दूसरों की अच्छाइयों और दूसरों की सैक्रिफाइस और दूसरों की कुर्बानियों को देखने के लिए अपनी हजूरी में हमें तैयार करता है। मैंने कुछ दोस्तों को ऐसा भी कहते सुना है कि हम हर रोज कलाम पढ़ते हैं, हम हर रोज दुआ करते हैं, फिर हमें चर्च जाने की क्या जरूरत है। बेशक, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि खुदा की हजूरी हर जगह मौजूद है। और मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जलाली हालत के अंदर जलाल में 7 चिरागदानों में खड़े हैं और 7 चिरागदानों से मुराद 7 कलीसियाएं हैं। मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में है। यानी जब हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया के साथ रफाकत रखते हैं, कलीसियाई रफाकत में शामिल होते हैं, तो खुदा कलीसियाई रफाकत में अपने कलाम के वसीले से हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को हम पर जाहिर करता है और हमें दर्जा बदर्जा मसीह की जलाली सूरत पर ढालता चला जाता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि चर्च जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो घर में दुआ करता हूँ, मैं तो खुद भी दुआ करता हूँ, मैं तो रोजा भी रखता हूँ। ये सब बातें अच्छी हैं और इन बातों को हमने जारी रखना है, लेकिन कलीसियाई रफाकत एक बड़ी अहम चीज है। खुदा हमारी जिंदगियों पर काम करता है और खुदा हमारी जिंदगियों पर काम करना चाहता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब सब कुछ अच्छा है। असल में मसीह को कबूल करने के बाद एक खास काम का आगाज हमारी जिंदगी के अंदर शुरू हो जाता है और वो खास काम ये है कि खुदा हर रोज हमारी जिंदगी पर काम करना शुरू करता है। हमारी सोचों पर, हमारे किरदार पर, हमारे रवैयों पर, हमारी गुफ्तगू पर, हमारे देखने और समझने के अंदाज पर खुदा काम करना शुरू करता है। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जो डाली मुझ में कायम रहती है
وہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ یعنی مسیح میں آنے کے بعد خدا مسیح کے لیے پھل لانے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ جو ڈالی بہت سا پھل لاتی ہے میرا باپ اسے چھانٹتا ہے، اسے کاٹتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے۔ سو خدا ہماری کاٹ چھانٹ اس وقت کرتا ہے جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ سو جس بات کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے شخصی طور پر بھی خدا کے حضور میں بیٹھنا ہے، ہم نے شخصی طور پر دعا بھی کرنی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے بائبل مقدس کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلیسیائی رفاقت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ کلیسیائی رفاقت کو اگنور نہیں کرنا، کلیسیائی رفاقت میں شامل ہونا ہے۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، لیکن جس بھی طرح سے ہم کلیسیائی رفاقت میں شامل ہو سکتے ہیں، جو بھی ذریعہ ہے، آن لائن چرچ ہے یا جو بھی ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے ذریعے سے کلیسیائی رفاقت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ کلیسیا کے اندر خدا کلام کرتا ہے اپنے خادم کے وسیلہ سے، خدا اپنے پاک کلام کی روشنی کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے تاریک حصوں کو روشن کرتا ہے، خدا ہمارے تاریک حصوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ کئی بار ہوتا کیا ہے، ہم اپنی نظر میں بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو نور تجھ میں ہے کہیں وہ تاریکی تو نہیں۔ یعنی ہم جس بات کو اپنے اندر نور سمجھ رہے ہیں کیا وہ اندھیرا تو نہیں ہے؟ یہ گمراہی کی ایک ایسی حالت ہے جس کے اندر کسی بھی بندے کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ ہے، وہ غلط راہ پر جا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ بہترین چل رہا ہے، میں تو خدا کے ساتھ رفاقت کے اندر ہوں، خدا بھی مجھ سے بات کر رہا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر سختی موجود ہوتی ہے، ہم خود پرست ہوتے ہیں، ہمارے اندر بغض ہوتا ہے، ہمارے اندر مہربانی نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر سختی ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو میرے عزیزو، آج یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا کو موقع دیں کہ خدا ہماری زندگیوں پر کام کرے۔ کئی بار ہم اپنی کسی خواہش کو لے کر کسی بات پر اٹک جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، اور اس کو لے کر ہم ایک ڈھیٹ پن کی طبیعت اختیار کر لیتے ہیں، اڑیل بن جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ہم ایسی طبیعت اختیار کر لیتے ہیں، ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر اور بہت ساری نیگیٹو باتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے مزاج کے اندر تلخی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنی ذات پر نگاہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم صرف اسی بات پر فوکس کرتے ہیں کہ خدا صرف مجھے اسی بات کا جواب دے، جبکہ ہم نے کبھی اس بات کے لیے اپنے آپ کو اوپن نہیں کیا ہوتا کہ کیا خدا اس بات کا جواب دینا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، جیسے ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ ہم درجہ بدرجہ اس کی جلالی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں، تو ہم نے خدا کو موقع دینا ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری طبیعت پر، ہمارے مزاج پر، ہماری سوچ پر، ہمارے کردار پر، ہمارے رویوں پر کام کرے۔ ہمارا اڑیل پن اور ہمارا ڈھیٹ پن بہت ساری برکات ہمیں خدا سے ریسیو کرنے کے لیے روک دیتا ہے، اور وہ بہت ساری باتیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم وہ بھی نہیں سیکھتے۔ بنی اسرائیل اصل میں ایک ڈھیٹ قوم تھی، وہ بہت اڑیل لوگ تھے۔ خدا انہیں بیابان میں سے لے کر اس لیے گزرا تھا تاکہ خدا انہیں عاجز کرے اور انہیں اس بات کو سکھائے کہ وہ خدا پر توکل کر سکیں، وہ خدا کے کلام کے طالب ہو سکیں، وہ خدا پر ایمان رکھ سکیں، وہ خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے سکیں، اور خدا انہیں بیابان میں سے لے کر اسی لیے گزرا تھا۔ اور استثنا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تمہیں بیابان میں سے اسی لیے 40 برس گزارا تاکہ میں تمہیں عاجز کروں۔ اصل میں خدا نہیں چاہتا کہ ہم ڈھیٹ ہو جائیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم عاجز ہو جائیں، ہم عاجز ہو کر اپنی زندگی کو اس کے حضور میں پیش کریں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں تیرے حضور موجود ہوں، تو میری صورت کو مسیح کی صورت پر ڈھال دے۔ یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالنا چاہتا ہے، اور مسیح کی صورت اس کائنات کے اندر ایک مکمل وہ صورت ہے جو ایک مکمل اور کامل صورت ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ جب ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہماری گفتار، ہماری گفتگو یکسر بدل جاتی ہے، اور
ہم بدل کر اور ہی آدمی ہو جاتے ہیں۔ یہ کام اس وقت رک جاتا ہے جب ہم ڈھیٹ پن اختیار کر لیتے ہیں، ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ہم اڑیل بن جاتے ہیں، ہم خدا سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل سے ایک بڑی سخت بات کہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے آزمایا اور بیابان کے اندر میرے معجزے دیکھے، لیکن انہوں نے میرے کلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ بات جو میں انہیں سکھانا چاہتا تھا، انہوں نے یہ وہ بات نہیں سیکھی، اسی لیے میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ کبھی میرے آرام میں داخل نہیں ہونے پائیں گے۔ یہ بہت سخت بات ہے میرے عزیزوں کہ خدا ہمارے کردار پر، ہمارے رویوں پر کام کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، لیکن جب ہم وہ بات نہیں سیکھتے تو خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہونے پائیں گے۔ اور یہی بات ہم نئے عہد نامے میں اس طرح سے پڑھتے ہیں، جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کانٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ مسیح کے لیے پھل لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور میں ایزی چھوڑ دیں۔ جب ہم خدا کے حضور جائیں، ہمارے دل کی کوئی بھی خواہش ہے، ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے خدا سے کہیں کہ خداوند میری زندگی کے اندر تیری مرضی پوری ہو، جو کچھ تیری مرضی ہے وہ میری زندگی کے اندر پورا ہو، کیونکہ جو کچھ خدا میری زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے میرے عزیزو، وہی کامل ہے، وہی بھلائی ہے۔ جو ہمارا اپنا خیال ہے وہ ہمارے لیے پھندا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر قائم رہیں گے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے ان کا ڈھیٹ اور اڑیل پن پھندا ثابت ہوا، موت ثابت ہوا، اور وہ اس ملک موعود میں داخل نہیں ہو سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم اڑ جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، تو ہمارا اڑیل پن ہمارے لیے بھی خطرے کی بات بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر خدا کو کام کرنے دیتے ہیں تو خدا ہماری زندگی پر کام کرتا ہے اور ہمیں درجہ بدرجہ مسیح کی صورت پر ڈھالتا ہے۔ میں آخر میں سادھو سندر سنگھ کی ایک گواہی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی زندگی پر خدا کام کرتا ہے، ان کی زندگیاں کس طرح سے پر نور اور روشن ہوتی ہیں۔ سادھو سندر سنگھ کی لائف پر ایک کتاب لکھی گئی، دا گاسپل آف سادھو سندر سنگھ۔ اس کتاب کے پریفیس کے اندر ایک واقعہ درج ہے، اور یہ کتاب اس بندے نے لکھی ہے جو سادھو سندر سنگھ کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سادھو سندر سنگھ انگلینڈ کے اندر ایک خاتون سے ملنے گیا جو ہندوستان کے اندر مشنری خدمت کر کے واپس انگلینڈ میں چلی گئی تھی، اور جب سادھو انگلینڈ میں اس سے ملنے گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خاتون جو اس گھر کے اندر خدمت کرتی تھی، اس گھر میں ملازمت کرتی تھی، وہ باہر آئی، اور سادھو نے اس خاتون سے کہا کہ جا کر اپنی میڈم کو بتاؤ کہ سادھو سندر سنگھ انڈیا سے آیا ہے۔ اور جب وہ ملازمہ میڈم کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میڈم، باہر ایک شخص آیا ہے، اس کا نام بہت عجیب ہے، مجھے نام اس کا بھول گیا ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ وہ شخص مسیح یسوع کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں یسوع کو کام کرنے دیتے ہیں، ان کی زندگیوں سے، ان کی بول چال سے، ان کی شخصیت سے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی بات ہم نے آج خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھی ہے کہ ہم اسی کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو کام کرنے کا موقع دینا ہے تاکہ ہم درجہ بدرجہ مسیح کی صورت پر ڈھلتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔